अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक स्पेशली उन मदर्स के लिए है जो चाहती हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पे टाइम दें और कैसे घर पर खुद ही बच्चों की स्टडीज़ को मैनेज करके प्री स्कूलिंग की बेस बना सकती हैं। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैंने इन 5 सालों में किए अपने बेटे के साथ, क्योंकि मेरा बेटा 5 सालों का होने वाला है। उसको मैंने सारी प्री स्कूलिंग घर पे ही की है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हुई हूँ, खुद भी काफ़ी सारा सीखा है उसके साथ रहते हुए। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से, वो ये है कि जैसे ही बच्चा बोलना शुरू हो आपका, आप उसको अल्लाह कहना सिखाएं। दूसरे नंबर पे उसको पहला कलमा, तीसरे नंबर पे उसको सिखाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसको ये समझाएं कि जो कुछ भी करो खेलते हुए और ख़ुद उसके सामने मिसाल बने। कुछ उठा रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बच्चे को खुद ब खुद याद हो जाएगा। चौथे नंबर पे आप उसको याद करवाएं जो समझे मेरे बच्चे की ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ है, वो ये है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। चाहे जितना छोटा उसको ये चौथे नंबर पे ये चीज़ ज़रूर सिखा दें। यकीन करें बच्चे का हाफ़ज़ा इतना तेज़ होगा और वो खुद ब खुद उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा, अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे। ऐसे ही नहीं कह रही, ये मेरा एक कामयाब एक्सपीरियंस है। मैं अपने 5 साल बच्चे को, उसको जब 2 साल का था मैंने तब से ही याद करवाई। यकीन करें उसने घर पे मुझे पढ़ते हुए कभी इतना तंग नहीं किया कि जैसे कहे कि बंदा ये नहीं पढ़ सकेगा, मैं इसको ट्यूशन डाल देती हूँ या स्कूल में डाल देती हूँ। ये 4 पॉइंट्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं कि जैसे ही बच्चा बोलना शुरू हो ये 4 चीज़ें बच्चों को याद करवाना शुरू कर दें, उनके जहन में डाल दें, उनकी आदत बना दें ये करने की। अब मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। टिप नंबर 2 वो ये है कि बच्चे के ऊपर स्टार्ट से कोई बर्डन ना डालें स्टडी का, कि तुमने बस A फॉर एप्पल याद करना है तो करना है। उसको इंटरेस्ट डेवलप करें उसको स्टडीज़ में, उसको कलरफुल बुक्स लेके दें। मैं ये नहीं कह रही कि बस भरमार कर दें बुक्स की, 2-3 बुक्स लेके दे दें, ठीक है, जिसमें कुछ भी कलरफुल सा बना हुआ हो। बच्चे को उसको पकड़ना सिखाएं, उसके साथ बस ऐसे सिर्फ नाम लें, ये चीज़ है, उसको रीडिंग करवाएं। रीडिंग आप खुद करें, उसको स्टोरी सुनाएं रात में या कुछ भी, उससे भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आप बच्चे को एकदम से बर्डन डाल देंगे तो इससे क्या होता है कि बच्चे बहुत जल्दी अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर देते हैं स्टडीज़ में। तो कोशिश करें बच्चे के ऊपर एकदम से स्टार्ट में बर्डन ना डालें। उनका दिल करे तो पढ़ा दें, उनका दिल ना करे तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, पूरी ज़िंदगी पढ़िए है या कुछ भी। उनको अगर उनका दिल कर रहा है खेलने का तो उनको खेलने दें, लेकिन खेल कूद के दौरान भी आप उसको बहुत सारा पढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ समझा सकते हैं, ऐसे बैठे बैठे दुआएं याद करवा सकते हैं खेलते हुए कि अच्छा आपको पता है इसको उठाते हुए आप क्या पढ़ सकते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हो। और अगर बच्चा फीडर पी रहा है तो आप उसको दूध पीने की दुआ याद करवा सकते हैं साथ साथ। और भी बहुत सारी, पानी पीते हुए, स्टेयर्स चढ़ते उतरते हुए आप बच्चे को ऐसे आप नहीं भी सिखाएंगे, आप खुद से पढ़ें। जैसे आप उतर रहे हैं तो आप सुभान अल्लाह पढ़ें, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ेगा। वो समझेगा कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, आपको याद करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद सीख जाएगा। मैं आपसे शेयर करूँगी 3rd टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को डायरेक्ट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट ना करवाएं, ना पढ़ना ना ही तो लिखना। अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को किसी बुक से तो उसको जो चीज़ें हैं उनके नाम बस पढ़ा दें, एप्पल है, बैग है, ये सब कुछ लिखवा रहे हैं तो तब भी बच्चे को डायरेक्ट पेंसिल पकड़ के ABC जो भी है ये लिखना ना सिखाएं। उसको ट्रेस करना सिखाएं, उसको लाइन डालना सिखाएं, ठीक है, और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तिरछी हो गई, इस किस्म की लाइनें उसको लगाना सिखाएं। उसको कलर्स करना सिखाएं।
میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اپنے ہی ایکسپیرینس سے فورتھ ٹپ، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ کہ آپ کا بچہ بھی سکون سے رہے گا اور آپ بھی۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جب بھی بچے کو اسٹڈی کروائیں، آپ اسٹریس فری ہوں، فل ریلیکس ہوں، فری ہو کے پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی قسم کی جلدی میں نہ ہوں، کام کرتے ہوئے نہ پڑھائیں، تھکی ہوئی ہیں تب بھی نہ پڑھائیں۔ جب آپ ریلیکس ہوں گی، خوش ہوں گی اور اپنے کاموں سے فری ہوں گی، بچے کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں گی، تب آپ اس کو پڑھنا سکھائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اسٹریس میں ہوں گی تو آپ بچے کے اوپر سختی کریں گی تو بچہ اس چیز کو ایزی نہیں لے گا، اچھے سے نہیں لے گا، ٹھیک ہے نا؟ میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہی یہی ہے بچوں کو، اگر آپ گھر پہ پڑھانا چاہتی ہیں تو آپ پہلے خود ایک ریلیکس موم بنیں، ٹھیک ہے؟ 5 جو کہ پچھلی ٹپ سے ہی ملتی جلتی ہے لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے کو بکس پڑھانے سے پہلے آپ اس کو ادھر ادھر کی چیزوں سے ہی پڑھنا سکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ جنرل نالج اس کا اضافہ کریں، وہ اس طرح سے کہ آپ اس کو ویجیٹیبلز کے بارے میں انٹروڈکشن دینا چاہتی ہیں تو آپ ایک کچن کی ہی شیلف پہ جو آپ کے پاس گھر میں ویجیٹیبل ہیں، جنجر، گارلک، جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ بنا رہی ہیں یا آپ سبزی لینے گئی ہیں تو آپ بچوں کو وہاں سے بھی آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ فروٹ ہے، یہ ویجیٹیبلز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی چیزیں آپ بچے کو اسٹڈی بکس کو اٹھائے بغیر بھی آپ بچوں کو آسانی سے پڑھا سکتی ہیں۔ آپ کے بچے کا موڈ نہیں ہے کہ ابھی بکس نہیں اٹھانی، یا وہ کسی وجہ سے، یا آپ نے پچھلے کسی ٹائم پہ آپ نے اس کے ساتھ سختی کی اور ابھی وہ بکس نہیں اٹھانا چاہتا، تو آپ اس کو بکس کے بغیر بھی اس طرح پڑھا سکتی ہیں کہ آپ ٹومیٹو یا آپ کچھ کچن میں لے کے کھڑی ہیں تو آپ اس کو دکھائیں یہ ٹومیٹو ہے، یہ T4 ٹومیٹو ہے، اگر وہ 3-3.5 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹا ہے تو اس کو صرف اور صرف جنرل نالج کے طور پہ اس کو صرف انٹروڈکشن دیں چیزوں کا، یہ جنجر ہے، گارلک، ٹومیٹو، پوٹیٹو، جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اوورال ٹپس یہ ہیں کہ بچے کو خوش ہو کے پڑھائیں، بچے کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، اسٹریس فری ہو کے پڑھائیں، بچوں کو ڈائریکٹ الفابیٹس نہ لکھنا سکھائیں، بچے کی لائننگ پہلے ٹھیک کروائیں، ٹھیک ہے؟ بچے کو الفابیٹس کے بغیر پہلے اس کو چیزیں یاد کروائیں اور اس کو کنسیپٹ یاد کروائیں، کسی چیز کا رٹا نہ لگوائیں، جتنی سختی کریں گی بچہ اتنا رٹے پہ جائے گا۔ اگر آپ رٹے سے بچنا چاہتے ہیں تو بچے کے ساتھ سختی نہ کریں اور اس کو کنسیپٹ یاد کروائیں، اس کو اگر وہ بک والی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو اصل زندگی میں وہ چیز دکھائیں، اس کو اگر ویجیٹیبل نیم یاد نہیں ہو رہے جو آپ وہی یاد کروانا چاہ رہی تو اس کو اصل میں دکھائیں۔ اب آپ کے ساتھ اپنی ایک بہت امپورٹنٹ لسٹ شیئر کروں گی جو کہ میں نے محمد ارحم کے لیے تیار کی تھی، آپ اس میں اور اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بچے کا آپ پری اسکول کا ٹیسٹ بھی پاس کروا سکتے ہیں۔ اس میں نرسری اور پلے گروپ کا کافی حد تک سلیبس کور ہو جاتا ہے، الفابیٹس کے پہچان کے علاوہ، ٹریس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ آپ بچے کو ٹال اینڈ شارٹ اور بگ اینڈ اسمال اور بھی بہت سارے ڈفرینسز یاد کروا سکتے ہیں، بچے کو سمجھا سکتے ہیں۔ پہلے امپورٹنٹ ہے سمجھانا، یاد بعد میں ہوتا ہے۔ بچہ اگر آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھا دیں گی تو سمجھو اس کو یاد بھی ہو گیا۔ جناب میں یہاں پہ ایک گڈ نیوز بھی شیئر کروں گی، شاید آپ کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہو لیکن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑی خوشخبری ہے کہ میں نے محمد ارحم کو گھر پہ ہی ساری تیاری کروائی تھی، نرسری اور پلے گروپ، نرسری ہاف، پلے گروپ تو فل، تو اس کے مطابق محمد ارحم نے ٹیسٹ پاس بھی کر لیا۔ میرے بیٹے کی زندگی کا فرسٹ ٹیسٹ تھا، فرسٹ ایگزام تھا جو اس نے پاس کر لیا۔ اللہ اس کو ہمیشہ کامیاب کرے، اللہ ہر بچے کو کامیاب کرے۔ اتنی خوشی ہو رہی تھی، یقین کریں کہ کوئی حد نہیں۔ ہمارے بیٹے کی یہ پہلی کامیابی تھی، ہم تو بہت ہی زیادہ خوش تھے، ایز اے پیرنٹس بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، اور ہمارے فرینڈز اور فیملیز والوں نے بھی بہت زیادہ اپنی خوشی کا اظہار کیا اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، تو ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہمیں اتنی خوشی تھی جس دن ارحم نے اپنا ٹیسٹ پاس کیا تھا، اس کو نرسری میں ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا، اور شکر الحمدللہ ارحم نے نرسری کا بھی کافی حد تک کور کیا ہوا الحمدللہ۔ تو اس کی اتنی خوشی تھی کہ ہم بس راتوں رات گئے، یونیفارم، شوز، سب کچھ اس کا لے آئے۔ پلیز کمنٹس میں ماشاءاللہ لکھنا بالکل نہ بھولیے گا اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ تو دیکھیے جناب، محمد احمد ابھی بھی اس سے ڈرتا ہے کافی حد تک، اس کا بڑا بھائی اس کی ہیلپ کر رہا ہے کہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جناب ولاگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ سے کلپس شیئر کروں گی جو کہ میرے بیٹے کے فرسٹ ڈے کے ہیں اور بہت ہی کیوٹ سے ہیں۔
اور یونیفارم کی شاپنگ اب ہو گئی تھی، تو اب ہم آئے تھے اس کے شوز لینے کے لیے، اسکول شوز. اور اس ٹائم محمد ارم کا نیند سے برا حال تھا کیونکہ 8 بج چکے تھے اور وہ 7 بجے سونے والا بچہ ہے، تو اس کا نیند سے برا حال تھا. پر وہ نیند میں ہی بہت ایکسائٹیڈ تھا، اپنے شوز کے لیے آنکھیں زبردستی کھول کے پھر رہا تھا کہ بس اپنی شاپنگ مکمل کروں اور کل اسکول جاؤں. یوں تو مجھے اس ٹائم سوچ کے اگلے دن کا ہو رہا تھا کہ یہ اسکول جاتے ہوئے کیا حال کرے گا، روئے گا یا نہیں. میں خود بھی بہت اپسیٹ ہو رہی تھی سوچ کے ہی پہلے سے ہی کہ اس کا کیسے ہوگا. وہ کبھی بھی مطلب وہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی نہیں رہے جو اس کو عادت ہو زیادہ گروپس میں رہنے کی یا کچھ بھی، تو وہ کیسے مینیج ہوگا. میں بہت زیادہ پریشان تھی. تو شکر الحمدللہ اچھا گزر گیا، اچھا ایکسپیرینس رہا محمد ارم کا بھی اور ہمارا بھی. اور شاپنگ مکمل ہو چکی تھی. اور انارکلی میں رونق تو دیکھیے رات 8-9 بجے کی کتنی زبردست لائٹنگ ہے. اور یہ مجھے اس کے اندر جانے کا بڑا شوق ہے. یہ کوئی میوزیم ہے لاہور کا، میں آج تک نہیں گئی، بڑا ہی دل کرتا ہے. آپ میں سے کس نے اس کے اندر سے وزٹ کیا ہوا ہے، کیسا ہے؟ اور اگر آپ میں سے کوئی یہ جانتا ہے اس کی ٹائمنگ یا کچھ بھی تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ہم بھی انشاءاللہ پلان کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے، آپ کو ضرور اس کے اندر سے وزٹ کروائیں گے. جناب انارکلی جائیں اور میرے ہسبینڈ وہاں سے حافظ والوں کو دہی بھلے نہ کھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو بہت ہی زیادہ پسند ہے دہی بھلے، لیکن دوسرے نمبر پہ، کیونکہ ان کو پہلے نمبر پہ میرے ہی ہاتھوں سے بنے ہوئے دہی بھلے پسند ہیں. یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہی، میری بہنوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، اور لوگوں کو بھی پسند ہے، لیکن میری بہنیں بھی کہتی ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مزے کے دہی بھلے بناتی ہیں. اب آخری وہ دن آ گیا جب محمد ارم کے اسکول کا فرسٹ ڈے تھا. اٹھ کے میں نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، اپنے بیٹے پہ بھی پڑھ کے پونکا کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے پہلا دن گزر جائے، روئے نہ، پریشان نہ ہو. کیونکہ میرے دل کو ابھی سے ہی کچھ ہو رہا تھا کہ وہ چاہے اس نے جلدی آ جانا تھا، 7:30 سے 11:15 بجے کا ٹائم تھا، لیکن پھر بھی یہ کافی زیادہ ٹائم تھا کہ وہ میرے سے دور رہے گا. تو بڑی پریشانی ہو رہی تھی، بڑا ہی دل اداس ہو رہا تھا پہلے سے ہی سوچ کے. تو میں نے رات میں ہی ریڈی کر کے رکھ دیا تھا. بس صبح اٹھتے ساتھ ہی میں نے انڈا پراٹھا بنایا، اس کو بریک فاسٹ کروایا، ساتھ ہی دہی بھی کھلائی، ذرا ٹکا کے ناشتہ کروایا تاکہ انرجی ذرا بحال رہے. اس کے بعد اس کا لنچ پیک کیا. میں نے اس کے لیے ملائی بوٹی بنائی کیونکہ اس کو بہت پسند ہے اور وہ بالکل پھیکا کھانا کھاتا. تو پھر بس اس کی پسند کی چیزیں بنائی، فروٹس رکھے اور کچھ بادام بھی رکھے. اب سے میں ہمیشہ یہی ٹرائی کرتی ہوں کہ بچے کو گھر کا ہیلدی کھانا دوں. باہر کہیں جا رہے ہیں پھر بھی گھر سے ہی بنا ہوا کچھ لے کے جاؤں. باہر کے اسنیکس بسکٹ وغیرہ سے گریز کروں، زیادہ سے زیادہ گھر پہ ہی یہ کوشش کرتی ہوں. اور لنچ میں بھی میں نے پوری کوشش کی کہ اس کو جو کچھ ہو سکے ہیلدی کھانا دوں. کم دیا کیونکہ ابھی وہ ناشتہ بھی زبردست قسم کا کر کے جا رہا تھا اور اس نے جلدی بھی آ جانا تھا، تو اتنا ہی انف تھا اس کے لیے. اس کے بعد میں نے اس کا لنچ باکس بیگ میں پیک کیا، پانی کی بوتل بھی رکھ دی. اور اتنی خوشی ہو رہی تھی اس کی ہر چیز کو پیک کرتے ہوئے، اور لیکن تھوڑی سیڈ بھی ہو رہی تھی کہ وہ جب جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ روئے گا. آگے جا کے دیکھے گا کہ وہ کرتا کیا ہمارے ساتھ. کرنے کے بعد اس کے لنچ باکس کے بیگ میں نے ٹیشوز بھی رکھ دیے تاکہ اگر وہ کچھ بھی خراب کرے منہ تو وہ صاف کر لے. یہ ضرور کیا کریں، بچوں کے لنچ باکس کے ساتھ ٹیشو ضرور رکھ دیا کریں. مدرس کے لیے ایک پیغام ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس کو اسکول بھیجا اور وہ اتنی خوشی گیا. میں بھی حیران کہ اس نے بالکل مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یہ کیا تھا بھائی؟ پہلے دن بچے تو بہت ہی روتے ہیں، لیکن جناب آگے دیکھنے والا کام ہے. کچھ دیر اسکول میں رکنے کے بعد میں گھر آ گئی محمد احمد کو لے کے، کیونکہ اسکول میں زیادہ دیر رکنے کی پرمیشن نہیں تھی. ان کی بات بھی وجہ تھی کہ اگر آپ باہر رکیں گی تو بچہ پھر بار بار بھاگ کے آئے گا، وہ دیکھے گا اور روئے گا. تو آپ اس کو پہلے دن ہی ہمیں اس کی عادت بنانے دیں. تو مجھے بھی کچھ ٹھیک لگا یہ بات. تو لیکن مجبوری تھی، آنا ہی تھا، پھر مجھے گھر ہی آنا تھا. پھر اس کے بعد میں گھر آئی تو صبح ناشتہ نہیں کر کے گئی تھی. تو ناشتہ کرنے کے بعد میں نے چائے پی اور کاموں میں لگ گئی، کیونکہ شفٹنگ ابھی بھی کی ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں رہنے والی، کام کرنے والی. سوری میں کیا بول رہی ہوں، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو بس جناب ساری چیزیں صاف کی. آج میرا کام تھا کہ میں نے کچن کی ساری کیبنٹ صاف کرنی ہے اچھی طریقے سے، کیونکہ پینٹ کروایا تھا تو اس کے نشان تھے کافی زیادہ. صاف کرتے ہوئے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے جیسے تیسے کر کے میں نے 2-3 گھنٹے گزارے اور فٹافٹ پہنچ گئی اسکول. ادھر ارحم سے ناراض
تھا کہ آپ چلی کیوں گئی تھی, میں آپ کو دیکھنے آیا تھا, آپ چلی گئی تھی, اس لیے اپنے بھائی سے بھی نہیں مل رہا تھا. پھر میں اس کو پیار سے سمجھایا تو وہ مان گیا, اور اس نے محمد احمد کو گلے بھی لگایا, پیار بھی کیا, اور میرے سے ابھی بھی ناراض تھا کہ آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ تو چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کے. اب آپ کو اس کی آئز سے اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ پورا دن روتا ہی رہا ہے کیونکہ ریڈ ہو رہی تھی, اور یہ میرے سے ناراض بھی تھا, میں بھی اپسیٹ تھی کیونکہ میرے سے ملا ہی نہیں تھا. پھر جیسے تیسے کر کے اس کو میں نے خوش کیا اور یہ خوش ہو گیا, پھر مجھے ملا بھی صحیح. اس کے بعد اس نے جھولے لیے خوش ہو کے. یقین کریں میں حیران کہ پھر بھی, ورنہ بچے بہت زیادہ روتے ہیں. مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ میں کتنا روئی تھی, مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ میں بہت روئی تھی. میرے ابو جان نے مجھے ٹافیز کا بڑا باکس لے کے دیا تھا, جیسے تیسے کر کے مجھے اسکول بھیجا. اور اس کے بعد میں یہ تھا کہ میں جب تک وہ کینڈیز کھاتی رہی خوش تھی, جیسے ہی وہ ختم ہوئی اس کے بعد پھر سے رونا شروع کر دیا. اپنا پہلے دن کا اسکول کا ایکسپیرینس بڑا ہی خراب رہا میرا, تو اس وجہ سے میں اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی کہ وہ کتنا روئے گا. تو شکر اللہ کا وہ میرے اوپر نہیں کیا. پھر ہم گھر آ گئے اور اس نے ساری ناراضگی میرے سے ختم کی اور کافی ساری ہگیز دیں اور مجھے اتنا سارا پیار کیا, اور مجھے بتایا کہ مما میں نے آپ کو بہت مس کیا. اور میں روتا ہی رہا. میں ایک دفعہ باہر بھی آیا, آپ نہیں تھی, میں نے آپ سے کہا بھی تھا آپ نے وہیں پہ رکنا ہے. تو بہرحال بس میں اس کو کیا بتاتی کہ میں کیوں نہیں رکی وہاں پہ. اور بس پھر وہیں کھڑے کھڑے ہم نے خوب ساری باتیں کی. میں نے بھی اس کو بتایا کہ میں نے اس کو کتنا مس کی ہے. میں اس کو یاد کرتے ہوئے میں بار بار رو پڑتی تھی. یقین کریں میں واقعی میں سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا. میں نے ناشتہ بڑی لیٹ کیا اسی وجہ سے ہی, کیونکہ میری بھوک ہی مر چکی تھی. مجھے صرف اور صرف بیٹا یاد آ رہا تھا کہ وہ کیسا ہوگا. فرسٹ ڈے ہے, مجھے نہیں آنا چاہیے تھا, مجھے جیسے جیسے کر کے وہیں رک جانا چاہیے تھا. وہ صبح خوش ہو کے گیا, مجھے لگتا ہے وہ رو رہا ہوگا, پتہ نہیں کیوں میرا دل ایسے کہہ رہا تھا. میں اسکول چھوڑ کے گھر آ گئی تو میری اس دوران بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی. امی ابو سے بھی بات ہوئی. ابو جان نے بہت تسلی دی مجھے اور مجھے میرا ٹائم یاد کروایا, اور خود بھی کافی ساری ابو نے اپنی یادیں تازہ کی ہمارے ساتھ کی, اور میرے بچپن کی باتیں کی کہ تم کیسے اسکول میں روئی تھی, کینڈیز کا باکس ختم ہو گیا تھا, پھر رونا شروع کر دیا تھا. اور پھر محمد ارم کو چینج کروانے کے بعد میں نے اپنی اور بچوں کی فیوریٹ ڈش بنائی, دہی بلے, جو کہ ٹھنڈے ٹھنڈے تھے, تو مزہ ہی آ گیا کھا کے. اور اس کے بعد پھر بارش سٹارٹ ہو گئی. اتنا پیارا موسم تھا, اور ویسے بھی ہماری زندگی کا ایز اے پیرنٹس اور ہمارے بیٹے کا بھی ایک زندگی کا نیو چیپٹر سٹارٹ ہو چکا تھا. تو آپ سب کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو کامیاب کرے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ولاگ ہمارا ضرور پسند آئے گا, کیونکہ آج کے ولاگ میں میں نے اپنے بیٹے کا اسٹڈی کے لحاظ سے 5 سال کے سارے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور تو اور موسٹ امپورٹنٹ ہم سب کے لیے میرے بیٹے کا فرسٹ ڈے ایٹ اسکول کا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ولاگ ہمارا کیسا لگا, کون سی ٹپس آپ کے لیے نئی تھیں اور کون سی بہت امپورٹنٹ تھیں, اور اپنی بھی آپ کوئی شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.